प्रोफेसर गजाला इरफान, फलसफे की उस्ताद, मौसीकी की शनावर, तहजीब व तमद्दुन की मेमार। प्रोफेसर गजाला इरफान ने सन 1947 में लाहौर में आंख खोली। उनके वालिद हयात अहमद खान अंग्रेजी अदबियात के मुंतही होने के अलावा मौसीकी से बेपनाह शगफ रखते थे। उन्होंने सन 1959 में हिंदुस्तानी क्लासिकी संगीत कला के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए ऑल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। प्रोफेसर गजाला इरफान ने क्वीन मेरी स्कूल में इब्तदाई तालीम के दौरान ही मौसीकी से अमली और इल्मी ताल्लुक पैदा कर लिया। सितार उनका पसंदीदा साज था, ताहम उन्होंने अपने बुनियादी हवाले के तौर पर फलसफा इख्तियार किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से फलसफे में एमए और डॉक्टरेट की असनाद हासिल की। सन 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे फलसफा से बतौर उस्ताद वाबस्ता हुई, जहां सदर शोबे के मनसब पर फाइज रही। फुल ब्राइट स्कॉलर के तौर पर अमेरिका में भी फलसफा पढ़ाया। लम्स यूनिवर्सिटी में शोबे फलसफा की बुनियाद रखी। अब एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सदर शोबा और डीन के फराइज अंजाम दे रही हैं। अपने घराने की इल्मी और तहजीबी फजा में रची बसी डॉक्टर गजाला इरफान ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की इंतजामी और फिक्री जिम्मेदारियों में अरशों तक अपने वालिद की दस्तेराज रही। सन 2005 में हयात अहमद खान सितारा इम्तियाज की वफात के बाद इस काबिल कदर तहजीबी वर्से के तसलसल की जिम्मेदारी उठाई। अनगिनत तालीमी, तमद्दुनी और इल्मी इदारों में रहनुमा किरदार अदा करने वाली डॉक्टर गजाला इरफान मशरिक़ व मग़रिब के फ़लसफ़े पर मुतअद्दिद गिरां क़दर कुतुब की मुअल्लिफ़ा भी हैं। पाक जापान सक़ाफ़ती ताउन की अंजुमन में नुमाया खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत जापान ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज का अवार्ड अता किया। आदाब ख़ातीन व हज़रात, पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग में आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपसे मुखातिब है और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं फ़लसफ़े की उस्ताद, मौसीकी की ज्ञानी, तहज़ीब व तमद्दुन के अनगिनत इदारों की मैमार मोहतरमा डॉक्टर गजाला इरफान से। डॉक्टर साहब आदाब। बहुत शुक्रिया। जिस शख्सियत से हम इंटरव्यू करते हैं उनके जो बुनियादी क्वाइफ होते हैं वो हमारी रफ़ीक़ कार हैं आयशा असलम, वो पढ़ देती हैं ताकि हम अपने मौज़ूअ में ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें और ज़्यादा बात कर सकें। डॉक्टर साहब आपसे बात करते हुए एक कुदरती सा महसूस होता है कि बात हयात अहमद ख़ान साहब से शुरू होगी। लाहौर के वाल सिटी में मस्जिद वज़ीर ख़ान के पास 15 सितंबर 1921 को पैदा होने वाले हयात अहमद ख़ान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदबियात में तालीम पाते हैं और उनका शुमार बावजूद उनकी वज़ादारी और शराफत की तमाम शोहरत के लाहौर के उन चंद बहादुर शहरियों में होता है जिन्होंने तकसीम के फसादात में गैर मुस्लिम शहरियों की जान बचाने की कोशिश की। शायद वही जज्बा था कि जब 1959 में दो खबरें ऊपर तले आईं, एक ये कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ये मुल्क छोड़ गए और दूसरे रोशन आरा बेगम ने ऐलान किया कि वो रियाज़ तर्क कर रही हैं क्योंकि इस मुल्क में क्लासिकी मौसीकी के लिए कोई जगह नहीं है। तो हयात अहमद ख़ान साहब अहबाब से मिलते हैं और ये सितंबर है 1959 है और फरवरी 1960 में आल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखते हैं जो आज तक जारी है। जी।
آپ کا تجربہ اس میں کیسا رہا؟ کیونکہ اس پہلی جو کانفرنس تھی جو 5 روز تک جاری رہی تھی، اس میں ایک 13 سالہ بچی بھی شریک تھی اور مجلس عاملہ کی رکن تھی، اور وہ آپ تھی. تب آپ کا نام غزالہ حیات تھا. جی. اور ہم جو بروشرز چھاپتے تھے تو اوپن تھیٹر میں یہ ہوا کرتی تھی کانفرنس، تو اس میں بروشرز جا کے بانٹا کرتے تھے آڈینس میں. صحیح. اس میں مجھے یاد ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو بالکل مایوس ہو چکے تھے موسیقار، گانے والے اور جو سننے والے فرسٹریٹ ہو چکے تھے خاص طرح کے ماحول میں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک تہذیبی تقسیم ہوئی کس طرح سے ہے. تو کیا ماحول آپ نے اس میں دیکھا تھا اور کس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی تھی؟ کیونکہ میں نے تو محض بیسکس عرض کی ہے نا، جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ تو آپ کے پاس ہے. جو پہلی میوزک کانفرنس 1960 میں ہوئی، اس میں اس وقت انڈیا سے گوپی کرشن آئے تھے، جو کہ ایک ڈانسر تھے. اور آپ یہ سوچئے کہ اوپن ایئر تھیٹر میں اتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ درختوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے ان کو دیکھا تھا. اس سے اگلے سال ہی انڈیا سے اندرانی رحمان آئی تھی، جو کہ مس انڈیا بھی رہ چکی تھی. جی ہاں، جی ہاں. تو اور اس سے اگلے سال شری لنکا کی ایک ڈرمرز کا ٹیم، پورا گروپ آیا تھا. افغانستان سے سراہنگ بھی آئے تھے، تو جو کہ ظاہر شاہ کے کوٹ میوزیشین تھے. تو اس طرح سے ایک کاسموپولیٹن انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اگرچہ وہ آل پاکستان میوزک کانفرنس تھی، لیکن یہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کے ہر حصے سے لوگوں کو بلایا جائے. لیکن جو فوکس تھا وہ کلاسیکی موسیقی تھا. کلاسیکی موسیقی تھا. اور اس وقت جو ہمارے بہت بڑے آرٹسٹ تھے، روشن آرا بیگم تو تھی ہی جن کی وجہ سے کانفرنس بنی، امانت علی خان، فتح علی خان، نزاکت علی خان، سلامت علی خان، پنچ والے شریف خان ستار پہ، تو یہ، اور پھر شوکت حسین طبلے پہ. تو یہ اتنے اچھے آرٹسٹ تھے، اتنے آپ سوچئے کہ انٹرنیشنل لیول کے آرٹسٹ تھے جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا یہاں پہ. تو وہ خوشی خوشی تشریف لائے، اور یہ کہ ایک کے بعد دوسرے ہمارے جو میوزیشینز آتے تھے، آڈینس ان کو صحیح داد دیتی تھی. اور اسی وقت سے ایک داد دینے کا طریقہ بھی جو تھا وہ بھی فکس ہو گیا کہ ویسٹرن میوزک کی طرح تالیوں کے ساتھ داد نہیں دی جائے گی. جی. اور اگر آپ نے تالی بجانی ہے تو جب آئٹم ختم ہو تو پھر داد دیں اور تالی بجائیں. اور اسی طرح سے لوگ اندر باہر بھی نہیں آ سکتے تھے، جب آئٹم ختم ہو تو اندر آئیں یا باہر جائیں. کیونکہ ہمارا یہ جو آرٹسٹ ہے اس نے کریٹیو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، تو اگر لوگ آ جا رہے ہوں تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور احترام بھی نہیں رہتا اتنے بڑے آرٹسٹ کا. اس لیے ہم باہر لوگوں کو کھڑا کر دیتے تھے کہ اندر کسی کو نہ آنے دینا ہے نہ جانے دینا ہے. اور اس کی وجہ سے آج کل بھی جو فارن مشنز کوئی کانسرٹس کرتے ہیں تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے سنویے چاہیے، کہ میوزیشینس تو ہمارے آ رہے ہیں لیکن جو صحیح داد دیں اور جو سننے والے ہوں وہ آپ کے پاس ہی ہیں. اور ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارے جتنے اچھے گویے ہیں اتنے اچھے سنویے بھی ہیں، اور اتنے ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. کیونکہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یہ 62-63 برس سے ہمیشہ وقت پہ شروع ہوتا ہے پروگرام. جی بالکل. این وقت پہ. دیکھیے میوزک میں سم پہ آنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ وہ سائیکل ہی تباہ ہو جائے اگر آپ صحیح وقت پہ نہ پہنچے. تو ایک طرف آپ یہ کریں اور دوسری طرف لوگ پنکچولی سٹارٹ نہ کریں تو یہ تو کنٹراڈکشن ہو گئی نا، جو کہ لاجیکل فیلسی ہے. تو اس لیے ہم یہ ہونے نہیں دیتے. اس کنٹراڈکشن کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں، اور ابھی بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ لوگ اندر باہر نہ جائیں. آپ نے ایسے خوبصورت نام لیے، افغانستان سے استاد سرہنگ، گوپی مہاراج، اندرانی رحمان. ہم نے تو انہیں کہیں ابتدا
1980 کی دہائی کے ابتدا میں کہیں دیکھا وہ تب بھی معلوم ہوتا، چونکہ رقاص جو ہے وہ ان کی میعاد خاصی ہوتی ہے ان جی کی، بالکل، کیونکہ ان کی جو کرافٹ ہی ہے وہ فزیکل بہت بلکہ زیادہ. آپ دیکھیے پاکستان میں بھی جو ہماری رقاصائیں ہیں، جی زرین پنہ اب بھی بالکل موجود ہیں. نکھل چودھری ان سے کم عمر ہیں لیکن جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. ناہید صدیقی ہیں، ناہید مطلب صدیقی، جی مسز مٹھا ہیں. مسز مٹھا، جی مسز مٹھا تو 90 سال کی عمر میں اوپن تھیٹر میں اکیلی خود ہی تشریف لائیں. ہم نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کسی کو بھجوا دوں، تو کہہ رہی نہیں میں خود چلی جاؤں گی. وہ کیا خوبصورت کردار ہے پاکستان کی تاریخ کا، اور ہم میں موجود ان چند لوگوں میں سے ایک جو ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ونس ہمارے پاس ملک کا ایک حصہ ایسٹ پاکستان بھی ہوتا تھا. ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے ہے، اور وہ میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کی بیوہ ہیں، اور ان کی صاحبزادیوں نے اس ملک میں تمدن کی، تہذیب کی بہت خدمت کی ہے. ایک نام رہ گیا تھا اس میں چاہتا تھا کچھ ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیتی. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو رسولن بائی وارانسی والے بنارس والے گھرانے سے بھی تشریف لائیں تھیں. بالکل آئی تھی، اور بیگم اختر بھی آ چکی ہیں. فیض تو آباد. رسولن بائی کا تو بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں ٹھہری. تو ہمارے گھر میں پھیکا کھانا بنتا ہے کیونکہ میرے والد بہت ہائیجین کا اور ہیلتھ کا خیال کرتے تھے. تو کچھ دیر تو کھاتی رہیں، اس کے بعد کہنے لگیں کہ میں خود کھانا پکاؤں گی. آپ لوگ جو ہیں وہ تو پیٹ کے لیے کھاتے ہیں، زبان کے لیے بھی تو کھانا چاہیے. خان صاحب کا ذوق زندگی کے بہت سے معاملات میں آکسیڈنٹل تھا، تو اس میں ذرا لیس اسپائسی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ تو کیا کہ آپ سمیت سب بہنوں کی 4 بہنیں، ایک تو انہیں اپنے اپنے راستے پہ چلنے دیا، جسے پروفیسر بننا ہے، جسے مصور بننا ہے، جسے ڈاکٹر بننا ہے، جسے جو ہے وہ لائر بننا ہے، اور وہ اس میں جائیں. انہوں نے یہ اس زمانے میں بہت اہم بات تھی، خاص طور پہ آپ کا جی بالکل اس پہ آنا، میوزک میں آنا. ڈاکٹر صاحب ایسا کیسے ہوا کہ حجاز احمد خان صاحب کی صاحبزادی ستار سے شروع کرتی ہیں، میٹرک میں ستار پڑھتی ہیں، انٹر میں ستار پڑھتی ہیں، گریجویشن میں ستار پڑھتی ہیں، اور پھر ستار ترک کر دیتی ہیں، یا کم از کم بجانا ختم کر دیتی ہیں؟ جی یہ ایک تھوڑا سا میں ہیسیٹیٹ کر رہی ہوں، وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے جب میں اس لیول پہ پہنچی تو ایک سیلف ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ میں کبھی بھی ایکسیل میوزک میں نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے سامنے جو کہ ماڈلز تھے، جو ایگزامپلرز تھے، وہ اتنے اچھے تھے کہ میں نے بہت محنت کی. 9 سال ستار 3-3 4-4 گھنٹے روزانہ بجایا، سیکھا، لیکن میرے میں وہ جو ایک کریٹو سپارک تھا نا، جو ان آرٹسٹ میں تھا، وہ نہیں تھا. تو اور فلسفے میں مجھے وہ ایک ایلیومینیشن کہہ لیں، ایگزلریشن کہہ لیں، وہ ملتا تھا. تو اس لیے میں نے اپنا ایم اے کا جو تھیسس تھا اس کا نام تھا میوزک دا کویسٹ فار فریڈم. تو تھا وہ میوزک پہ، لیکن فریڈم کا جو کانسیپٹ ہم نے فلسفے میں پڑھا، اسپیشلی جو ایگزسٹینشیل کانسیپٹ تھا، وہ اتنا انٹائسنگ تھا کہ میں نے ان دونوں کو، جو میرے ڈسپلنس تھے، اس میں کوشش کی کہ دونوں کو اکٹھا کروں اور ان دونوں کو ہارمونائز کروں. آپ نے بالکل بجا فرمایا. اور یہ صرف موسیقی ہی میں نہیں، میرے خیال میں فن عالیہ کی ہر شاخ جو ہے اٹ لبریٹس دا ہیومن سول. جی اور یہ بالکل. ڈسکور کرنا پڑتا ہے کہ ہماری ذات جو ہے وہ کس خاص میڈیم سے زیادہ ہم آہنگ ہوتی ہے، لفظ سے، آواز سے، موومنٹ سے. غالباً 58 یا 59 ہوگا، آپ کوئین میری اسکول میں تھیں، اور مس کلیٹن جی بالکل. جو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی انسپیریشن تھی جی ایکڈیمیا میں آنے کی. جی بالکل. کچھ ان کے بارے میں بتائیے، اور تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس زمانے کے لاہور میں اینگلو انڈین
جو کمیونٹی تھی ان کا نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن میں بلکہ میڈیکل میں، ریلوے میں، ایئر فورس میں جو رول تھا وہ کیا زیادہ کاسموپولیٹن سوسائٹی تھی آج کے مقابلے میں، زیادہ انکلوسیو تھی؟ آئی تھنک بالکل تھی. اور میں جب اسکول میں تھی اور مس کلیٹن ہماری پرنسپل تھی تو انہوں نے ہمارا جو اینیول پلے تھا وہ ایز یو لائک اٹ ہم نے شیکسپیئر کا کیا تھا اور انہوں نے خود ڈائریکٹ کیا اور میں اس میں ایک مین کیریکٹر تھا میرا اور میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا. میں نے کہا کہ میں نے بڑے ہو کے کوئین میری کالج کی پرنسپل بننا ہے. وہ تو نہیں، میرا خیال ہے کہ بہتر ہوا کہ میں نہیں بنی کیونکہ جو ایڈمنسٹریٹو کام ہے مجھے اس سے بہتر اکیڈیمک ریسرچ جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتی ہے. لیکن یہ کہ ان کی انسپریشن کی وجہ سے ہی میں اکیڈیمک فیلڈ میں آئی. کیونکہ میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ بی اے کے بعد میں نے پی ٹی وی میں اپلائی بھی کیا تھا ایز اے پروڈیوسر اور میں سلیکٹ بھی ہو گئی تھی. مجھے خط آیا تھا کہ آپ اکیڈمی میں اسلام آباد جوائن کریں. تو اس کے بعد میں اپنے والد سے جب ڈسکس کیا انہوں نے کہا نہیں پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کرو تو پھر جوائن کرنا. اگرچہ یہ ان کا فیلڈ تھا لیکن ان کا خیال تھا کہ جو پرسپیکٹیوز آتے ہیں پڑھائی سے جو بہت ضروری ہیں. تو بعد میں پھر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں پی ٹی وی نہیں جوائن کروں گی اور یونیورسٹی جوائن کروں گی، جو کہ میں نے کیا پھر. اور میں نے وہ کبھی ریگریٹ نہیں کیا بیکاز اتنے سالوں میں ہر سال میں پڑھاتی ہوں، ہر سال نئی چیز کرنے کو سیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ کسی اور فیلڈ میں یا آرٹس میں ہے اور یا فلسفے میں ہے. میرا باعث ہے لیکن یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انلائٹنمنٹ کا جو تصور ہے نا وہ فلسفے سے ہی آتا ہے. جو آپ کا سکھایا ہوا اختلاف رائے کے احترام کا سبق ہے، اس سبق کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے اتفاق کر سکتا ہوں، ورنہ میری یہ رائے ہے کہ جو انلائٹنمنٹ ہے وہ جو ہیومینٹیز کسی بھی سبجیکٹ میں چلے جائیں گے یا فنون عالی فائن آرٹس میں وہ تو آتی ہے. جس کو سر سے محبت ہو جائے گی، رنگوں کی گرامر سمجھ آ جائے گی، لفظوں کی کیفیت سمجھ آ جائے گی، اس کے دل میں جو ہے ایمپتھی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ دوسرے کی زندگی کو کیسے خراب کر سکتا ہے؟ دوسرے کو بھی سینسٹائز کرتے ہیں، خود بھی سینسٹائز ہوتے ہیں. اور جو ایک آرڈینری ایوری ڈے ہوتی ہے اس سے ٹرانسینڈ کر کے آپ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. مطلب آپ یو لک ایٹ دی فیملیئر ان این انفیملیئر وے. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مجھے یہ لگا کہ میں کبھی ایکسیل نہیں کر پاؤں گی، میرے خیال میں تو یہ اسینشل ہے ہر آرٹسٹ کے لیے. یہ ہے ہی ان ایکسپریسیبلٹی. جس دن ایکسپریس کر لیں گے تو اس دن تو آرٹ ختم ہو گیا، پھر اس کا امکان ہی ختم ہو گیا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے اگلا سوال پوچھیں، میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی. آپ نے بات کی نا کہ اس معاشرے میں میرے والد نے ہمیں جس طرح سے ریز کیا، تو جب میں ستار بجاتی تھی تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں میوزک کے کمپٹیشن ہوا کرتے تھے ہر سال. رائٹ. تو وہاں پہ میں کمپٹیشن میں حصہ لیتی تھی لیکن وہاں پہ لڑکے ٹیز کرتے تھے، شور مچاتے تھے، سنتے نہیں تھے. تو میں اگلے سال جب پھر سے کمپٹیشن ہوا تو میرے والد نے کہا کہ جاؤ. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں جانا. تو ہی سیڈ جاؤ. تو میں نے کہا وہ لوگ تو سنتے بھی نہیں ہیں اور تنگ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ کیسے سیکھیں گے. تو مطلب ہی واز کوائٹ ریڈی کہ میں گنی پگ بن جاؤں لیکن لوگ سیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں ایک مختصر وقفے پہ جانا ہے، واپس آ کے دوبارہ بات کرتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سدرنگ میں. रॉयल वॉशिंग मशीन करे आपकी जिंदगी आसान. 3-वे वाटरफॉल से कम डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़े. इसका मुनफरिद जेट स्ट्रीम करे कपड़ों की 3D रोटेशन वॉश और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई. रॉयल, साथ जिंदगी भर का.
پی ٹی وی نیوز کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہے. آپ کے ہاں میں نے اپنے والد کی یعنی آپ کے والد کی طرح حجاز احمد خان صاحب کی طرح ایک ذرا فارمل a little more British restraint پایا, جبکہ آپ سے بالکل جو چھوٹی بہن تھی لالا رخ, she was more of an activist. She was. اچھا, for 30 years she taught fine arts. جی. لیکن وہ ویف کی فاؤنڈر ممبر تھی, وہ 12 فروری 83 کے جلوس میں سڑک پہ تھی, وہ پریزن میں جاتی تھی, وہ اے جی ایس میں تو میرے خیال میں گل رخ تھی, وہ ان سے چھوٹی ہیں, وہ لائر تھی, یہ فائن آرٹس کی استاد تھی. تو یہ بھی آپ کا فیصلہ شعوری تھا؟ میرا کہ ان کا؟ آپ کا. کیونکہ میں ایکٹیوسٹ نہیں تھی, میں ایکیڈیمک تھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ فلسفے کی ڈائلیکٹیکل میتھڈ کی بات کرتے ہیں, ڈائیولوجیکل کی کرتے ہیں, تو آپ میں وہ زیل یا پیشن ویسے نہیں ہوتا, کیونکہ فلسفے میں آپ کہتے ہیں اٹ از اے ڈس انٹرسٹڈ سرچ فار ٹروتھ. رائٹ. تو آپ انٹرسٹڈ سرچ نہیں کر سکتے نا, آپ یو کانٹ ہیو اے مشن دیٹ یو آر ولنگ ٹو لیو اینڈ ڈائی فار, بیکاز آپ کو دونوں سائڈز آف دا پکچر دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس لیے میں نے تھیوریٹیکل میں رہی, میں نے خود نہیں کیا, لیکن لالا رخ بہت ایکٹیو تھی. لالا رخ بہت ایکٹیو تھی. تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ فلسفہ جو ہے وہ ہمیں جو زندگی کے معاملات ہیں ان سے کسی حد تک لا تعلق کر دیتا ہے, ڈسٹنس کر دیتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ زندگی سے نہیں, زندگی کو دیکھنے کے زاویے جو ہیں وہ ایک ایبسلیوٹ زاویہ نہیں ہے, وہ ایک ریلیٹیو ہے, وہ ایک چینجنگ ٹرانسفارمنگ ہے. اور اگر وہ یہ ہے تو پھر آپ ہر دفعہ آگے ایوالو جب کرتے ہیں, ڈیولپ جب کرتے ہیں, تو آپ اس پہ سٹک نہیں کرتے. صحیح فرمایا. یہ فلسفے کی اسٹرینتھ ہے, اس کی ویکنس نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک کسی آئیڈیالوجی کے پیچھے جاتے ہیں, پھر آپ ڈٹے رہیں گے تو پھر ہی کامیاب ہوں گے. اچھا, مجھے اس سے آپ فرمائیے. وہ آئی ایم شیور آپ مارکس والی بات یاد کر رہے ہیں نا, کہ فلسفی جو ہے وہ صرف انٹرپریٹ کرتے ہیں. میں وہ یاد نہیں کر رہا. اچھا, وہ نہیں کر رہے, لیکن یہ کہ ہمیں چینج کرنا چاہیے. وہ یاد نہیں کر رہا تھا. اچھا, اوکے. میں تو کچھ یہ چاہ رہا تھا, یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ویسے سچی بات ہے کہ میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایڈیالوجی کو فالو کرنا اٹ انوائٹس ریڈکشنزم. That's right. اور parallel existence of several different ideologies in a peaceful way, peaceful coexistence. یہ زندگی کا دھارا ہے, یہ زندگی کا حسن ہے, اور یہ زندگی کے ہموار ارتقاء کو کی ضمانت دیتا ہے. لیکن میں بھی یہیں پہ, کیونکہ آپ نے بات کی, میری وارناک جو کہ ایک فلاسفر ہے, انہوں نے ایک کتاب کمپائل کی ویمن فلاسفرز کی, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں کوئی کورس ویمن فلاسفرز کا کروں, تو مجھے کچھ ملتا نہیں تھا. تو ان کی ایک کتاب ملی, اور پھر ایک اور ملی فیمنسٹ فلاسفرز جو کہ ساری خواتین تھیں. تو میں ان دونوں کو کمپیئر کرنا چاہ رہی تھی, اور میری وارناک کا جو پریفیس ہے اس میں انہوں نے یہ جو میں نے آپ کو کہا نا, ڈس انٹرسٹڈ سرچ فار ٹروتھ, she said جو فیمنسٹ فلاسفرز ہیں وہ فلاسفرز نہیں ہیں, وہ فیمنسٹ ہی ہیں. پھر وہ لڑائی چھوٹی نہیں ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لائف از بگر دین اینی fight and any struggle. By all life means. goes on. But you have to analyze to live. وہ بھی کرنا ہے. So آپ انالیسس کے بغیر تو نہیں زندہ رہ سکتے نا. Unexamined life is not worth living. Not worth living. لیکن یہ کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ لمحہ موجود کا جو بنیادی سوال ہے اس سے آنکھیں چرا کے دیوار کی طرف منہ کر لیں اور کہیں کہ ہم تو جو ہے وہ جو ہے نا اس وقت تفکر فرما رہے ہیں. جی جی, نہیں بالکل. ہر طرح کا موقع آتا ہے, ہر طرح کا زندگی میں. بلکہ میں تو ایک اور اسی حوالے سے آپ بات کریں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم اس میں ڈسپلن اورینٹڈ کرتے ہیں. یہ سائیکالوجی ہے, یہ سوسیولوجی ہے, یہ اینتھروپولوجی ہے, یہ فلسفی ہے. تو اس سے ایک ٹنل ویژن کریٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اور ہم ایک
साइलोज में रहना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल. और लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नहीं मिलती जब तक कि आप सारे वो विंडोज खोले ना. तो इंटरडिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी वो बहुत ज़रूरी है. एक तालिब इल्म के हिस्से मेरा भी यही नतीजा है कि किसी एक सब्जेक्ट में भी एक्सेल करने के लिए आपको अनगिनत दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं Right. उनकी एक अच्छी खासी शुद्ध अगर नहीं है Right. तो आप अपने सब्जेक्ट में भी कहीं नहीं पहुंच सकते. राइट. आई थिंक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में उन्होंने जो अपना एजुकेशनल सिस्टम है उसमें उन्होंने ये किया कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड है. सो आप कह रहे हैं ना लाइफ के करीब हो. सो प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल हमारी है आजकल क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट आप डिस्कस करें. आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाएं, आप क्लाइमेट पढ़ाएं. एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं, एक सोशियोलॉजिस्ट को बुलाएं, एक फिलोसफर को बुलाएं. सब लोग मिल के हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं. तो फिर लाइफ के जो सवालात हैं उनके जवाबात मिलेंगे. अकेले फ़लसफ़ा पढ़ने से या अकेले साइकोलॉजी पढ़ने से नहीं होगा. इवन इसमें जियोग्राफी और बायोलॉजी की भी जरूरत जी, पेश जी, आएगी. बिल्कुल. सब डिफाइनिंग disciplines. फैक्टर्स रहे हैं थ्रू आउट आवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री. जो हमारे घराने हैं मौसीकी के, मैं उनमें देखता हूँ कि एक ख़ास मुझे रुझान मिलता है कि समहाउ हम अभी तक जो दरबार के या रजवाड़े के माहौल में बैठे या उस नॉस्टैल्जिया से बाहर नहीं निकल रहे. क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी मौसीकी की जो खालिसपन है, क्लासिकल जो उसका रंग है, या फिर अगर फोक है तो फिर वो फोक में भी असल फोक हो, उसको बरकरार रखते हुए इसे आज की मईशत से रिकनसाइल कर पाएँ? देखिए, जो आज की मईशत है वो ग्लोबल हो गई है और उसकी वजह से सारी दुनिया में म्यूज़िक भी ग्लोबल हो गया है. नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कव्वाली बाकी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ शुरू की तो वो सारी दुनिया पे छा गए. आप प्योरिटी की बात करते हैं, जो प्योरिस्ट हैं वो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना. वो कहेंगे कि जी जो कव्वाली थी, डिवोशनल थी, उसको आपने बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग दे दिया है, उसको एक ग्लोबल टच दे दिया. ओके. सिर्फ हम नहीं, दुनिया में सब लोग यही कर रहे हैं. हर जगह का म्यूज़िक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हो गया बिकॉज इट इज़ द वेस्टर्न एम्पायर राइट नाउ. तो अगर आप ग्लोबल बात करते हैं तो फिर आप अगर किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं तो आप यू इमिटेट द वेस्ट. सो एज अ प्योरिस्ट मैं तो ये कहूँगी कि हमें ये नहीं करना चाहिए. हमें जो ओरिजिनल क्लासिकल है, जो कि एक रिफाइंड फॉर्म है, उसी को अपनाए रखना चाहिए. द रीज़न वाई आई से दैट ऑल्सो, इसके जो हमारा म्यूज़िक है वो वेस्टर्न से इसलिए फ़र्क है कि हमारे जो नोट्स लगते हैं वो एक के बाद दूसरा लगता है. हार्मनी में नहीं, हार्मनी नहीं है. हमारे म्यूज़िक जो है वो मेलोडी है. मेलोडी पे. जी. तो उनका मेलोडी rhythm में जो नोट्स हैं वो इकट्ठे नहीं बजाए जाते. ठीक ठीक. वेस्ट में जो कॉर्ड्स लगते हैं वो हार्मनी बनते हैं क्यों आप कलेक्टिवली करते हैं. हमारे म्यूज़िक में आप सक्सेसिवली करते हैं, उनके म्यूज़िक में आप साइमल्टेनियसली करते हैं. तो जब आप ये करते हैं तो आपका सारा जो नेचर ऑफ द म्यूज़िक है वो ही तब्दील हो जाता है. मेलोडिक म्यूज़िक की जो पहचान है वो श्रुतियाँ हैं. हाँ जी. द माइक्रोटोन्स जो कि आपको बिटवीन नोट्स जो सुनाई देते हैं, कुछ नहीं सुनाई देते, कोई आप इमेजिन करते हैं, वो हार्मनी में ज़ाया हो जाते हैं, वो वेस्ट, वो सुनाई नहीं देते. तो इसलिए हमारे म्यूज़िक का जो एसेंस है वो तब्दील हो जाता है. इसलिए ये सिर्फ दरबारी नहीं है, ये एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ राग म्यूज़िक है. मेरे ख्याल में मैं अपना सवाल जो था वो बयान नहीं कर पाया था. मैं कहना ये चाह रहा था कि ये हमारा ख्याल, ये हमारी ठुमरी, ये हमारा बंदिशें, ये उसी तरह से रहते हुए इस गायकी की मईशत को आज की मईशत के साथ, जिसमें अब देखिए दरबार तो नहीं है, जो फनकार का
کی معاش ہے، جو اس کی ایک ڈگنیفائڈ لائف ہے، جو اس کی روٹی روزی کے مسائل ہیں، وہ کیسے حل ہوں گے انلیس کہ اس کے فن کو عوام اس کے لیے پے کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ تو آپ نے ایک بالکل مختلف بات کی ہے نا، کہ یہاں پہ خیال یہ ہے کہ آرٹ جو ہے وہ فری ہونا چاہیے. سو آرٹسٹ کا کیسے پیٹ پالا جائے. لیکن یہ کہنا کہ دربار کی سپورٹ نہیں ہے تو آڈینس کی سپورٹ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہمارے جو میوزک کانفرنس میں بچوں کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، تو ہم ایک انڈر 10 کی ایک کیٹیگری، انڈر 10 ایئرز آف ایج کی کیٹیگری میں، اور 10 ایئرز کی آپ سوچئے کہ اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں، 100 بچوں نے کمپیٹ کرنے کے لیے نام بھجوائے. تو اس کا مطلب ہے کہیں کچھ سکھایا بھی جا رہا ہے، کچھ لوگ شوقین بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، پیسے دینے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں. What's the psychology behind that? اس کی نفسیات کیا ہے؟ یا تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ آرٹس یا گورنمنٹ پیٹرنیج ہے، یا پھر ہمارے جو اسٹیٹس ہوتے تھے، اسٹیٹس کے جو نواب تھے ان کی پیٹرنیج ہوتی رہی ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ ہم تو صرف سننے والے ہیں، ہم پیٹرنز نہیں ہیں، ہم نہیں پے کریں گے. جس شخص نے 50 سال 60 برس ریاض کو دیے ہیں، اسے ہم اس کو سننے کے لیے اور اس سے محظوظ ہونے کے لیے ہم پے کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں کتاب کے لیے پے کرنے کے لیے تیار بڑی نہیں ہے. انٹرسٹنگ ریسرچ بتاؤں، آپ نے یہ کے سوال کیا ہے. انہوں نے ایک بہت اچھا ایمیننٹ میوزیشین جو کہ جس کے لیے کانسرٹ میں لوگ سننے جاتے اور بہت بہت مہنگے ٹکٹ خریدتے تھے، انہوں نے کہا ریسرچ کے لیے آپ یہاں پہ یہ لیٹر سے سب وے کا اسٹیشن ہے تو یہاں بیٹھ کے تو بجائیں. تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے وہ بجا رہے تھے، تو کوئی $2 چھوٹے پینیز یا جو کچھ بھی ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. ٹکٹ وہ وہاں پہ بہت مہنگا کانسرٹ ہال میں، اور جب اسٹریٹ پہ وہی آرٹسٹ ہے جس کو یہ آپ پہچانتے نہیں ہیں یا جس کا نام نون نہیں ہے، تو وہ تھوڑے سے پیسے دے کے لوگ چلے جائے، یا کچھ بھی نہیں دیتے تھے، بغیر سنے چلے جاتے تھے. تو میرے خیال میں یہ 2 یا 3 برس پہلے کیا گیا. جی یہ ریسرچ کی تھی یہ باقاعدہ انہوں نے کسی میٹرو اسٹیشن پہ. یہ کیا سائیکی ہے، ہیومن سائیکی، کہ جو چیز ویلیوڈ ہو اس کے لیے پے کرنے کی ضرورت ہے. جو ویلیوڈ ہی نہیں ہے، مطلب وہی انسان ہے بٹ ہمارے لیے ویلیو نہیں ہے نا، یہاں پہ بیٹھا بجا رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں دینے کو تیار. کیا ہمارے ہاں تعلیم کا معیار واقعی گرا ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام میں انحطاط واقعی آیا ہے؟ اگر آپ سلیکٹیو ایلیٹسٹ اسکولس کی بات کریں تو بہتر ہو گیا، گرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہم گلوبلی بھی سیکھ سکتے ہیں، اور جو ایکسیس ہے ٹو ٹیلی ویژن اینڈ ایوری تھنگ ایلس، یو نو سارا جو میڈیا ہے، اس سے معیار بہتر ہو گیا. ہمارے بچے ہم سے آگے ہیں، اور جو میرے پوتا ہے وہ اس سے بھی آگے ہے. جیسے کہ تو 3rd جنریشن، ہم نے تو ٹی وی، جب میں BA میں تھی تو PTV آیا تھا اور 1-2 گھنٹے کے لیے آتا تھا. تو ہم تو ٹیکنالوجیکلی انکلائنڈ نہیں ہیں، لیکن اب بچے ہر طریقے سے ان کے پاس اتنا ایکسپوجر ہے کہ وہ بہتر ہیں. آلسو جو ایجوکیشن میں سسٹمیٹائزیشن ہوئی ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہے، کہ اب ریسرچ کی انگریڈینٹس بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اس طرح سے نمبر 2 ہے، اسٹیپ نمبر 3 ہے. ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، نہ ہمیں کبھی کسی نے سکھایا. تھیسس لکھنے تھے، جو مرضی لکھا کے جو دل میں آتا تھا لکھ دیتے تھے. کوئی ہمیں پلیجرزم کا پتہ نہیں تھا کیا ہوتا ہے، بورو کیسے کرتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا، کس طرح سے ایکنالجمنٹ کرتے ہیں یہ تو پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایکچولی اسٹینڈرڈ امپروو ہوا ہے. اور یہ میں صرف سنی سنائی بات نہیں کر رہی، میں نے لمز میں پڑھایا، FC کالج میں پڑھا رہی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس بہت اچھے. دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ پاکستان کے ہر اسکول میں یہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کا نقطہ نظر جو ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ بات چند منتخب اسکولوں کی ہے. یہ جن بچوں نے یہاں رہنا ہے
ان میں سے 2.5 کروڑ بچہ اس وقت ایز وی آر اسپیکنگ وہ اسکول جانے کی عمر کا ہے اور اسکول سے محروم ہے. آئی سی a pronounced lack of political will کہ ہم نے اس ملک میں یونیورسل لٹریسی لے کے آنا ہے, ہم نے جو ہے وہ تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا. مجھے تو کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری تعلیم کی جو پالیسیاں ہیں وہ گیئرڈ ہیں, پروگرامڈ ہیں باقاعدہ لوگوں کو شعور سے عاری کرنے کی طرف. انفارچونیٹلی میرا خیال ہے میں آپ سے ڈفر نہیں کر سکتی اس بات پہ. دیٹ از دا کیس اینڈ اٹس ویری سیڈ. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمیں ایک مختصر وقفے پہ جانا ہے, واپس آ کے دوبارہ بات کرتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سد رنگ میں. पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई. रॉयल, साथ जिंदगी भर का. پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سد رنگ میں وجاہت مسعود آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہے. جس فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں آپ 77 میں پڑھانے گئی تھیں وہ تو ابتدا تھی نا سلائڈ ڈاؤن کی. جی طالب علموں کو کیا ہو گیا تھا؟ لاجیکل پازیٹیوزم میں انہیں کیا ایسا مسئلہ پیش آ گیا؟ وہ تو بڑا اے پولیٹیکل بہت ہی ویریفیبل قسم کی بات ہے کہ اس پہ تو کوئی ایسی انڈوکٹرینیشن بھی نہیں تھی. نہیں, وہ جو ہے نا لاجیکل پازیٹیوسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ آل پروپوزیشنز آف ریلیجن, آف میٹا فزکس اینڈ ایتھکس, نارمیٹیو ایتھکس آر میننگ لیس نان ہائفن سینس. تو یہ اوفینسو تھا کہ جی ریلیجس پروپوزیشنز جو ہیں وہ نان سینس کیسے ہو سکتی ہیں, کیونکہ ان کا جو کرائیٹیرین ہے ویریفائبلٹی کا اس پہ تو obviously یہ پوری نہیں اترتی. تو لیکن ایز ویریفیبلٹی ہی تو معیار ہے کہ کسی کو بات کو پرکھنے کا. لاجیکل پازیٹیوسٹ کے لیے جو اب کریٹیکل ریشنلسٹ ہے وہ کہتے ہیں ویریفائبلٹی نہیں ہے, فالسیفائبلٹی. یہ بھی تو ہے نا کہ جو فالسیفیبل ہونا ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس میں وہ تیقن جس کی کچھ لوگ تلاش کرتے ہیں وہ پایا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے. فالسیفیبل ہونا بھی تو اسی طرح سے بے یقینی ہے جیسا ویریفیبلٹی بے یقینی ہے. نہیں, ویریفائبلٹی کی تو کوئی بے یقینی نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک میز پہ ایک چیز پڑی ہے تو یہ تو ویریفائبل ہے نا. ٹائم اور لوکیشن میں ہے نا. تو ٹائم اور لوکیشن میں ہے نا, ویریفائبل ہے نا. سو اس کو تو آپ کہیں کہ جی نہیں دو ہیں تو وہ تو نہیں نا. سو یہ تو اپنی طرف سے سائنس کہتا ہے کہ فیکٹس آر فیکٹس اینڈ دے آر ناٹ ریفیوٹیبل. باقی چیزیں جو آپ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ویزیبل نہیں ہیں, آبزرویبل نہیں ہیں, اوپن ٹو سینس پرسیپشن نہیں ہیں, اس میں آپ یہ نہیں کہتے اٹ از ویریفائڈ, آپ کہتے ہیں اٹ از کیپیبل آف بینگ ویریفائڈ. یس. سو یو نو انڈر واٹ کنڈیشنز اٹ وڈ بیکم ویریفائڈ. لیکن اگر آپ کو کنڈیشنز کا نہیں پتہ تو وہ کبھی بھی ویریفائڈ نہیں ہوں گے. اصل بات جو ہے تو وہ جو کنڈیشنز ہیں میٹا فزکس پہ بھی تو آپ ویریفائڈ کبھی کسی طریقے سے نہیں ہو سکتے. یو ڈونٹ نو.
बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आप किसी हो भी सकता। आर्गुमेंट को कहीं भी ले जाएं, बिल्कुल। वो नुक्ता जरूर आता है, देयर इट इज आर्बिट्रेरी, दैट्स राइट। फिर आपकी चॉइस देखिए ना, आइंस्टाइन ने इसीलिए फिर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, सारे का सारा यही है। आपने जब फुलब्राइट उसमें गए तो फिर आपने कुछ अर्सा वहाँ पढ़ाया भी है अमेरिका में, 3 पैराडाइम्स ऑफ मुस्लिम थॉट। जी बिल्कुल। हमारे देखने वालों को बता देंगे वो 3 मुस्लिम फिक्र के बड़े पैराडाइम क्या थे जिन पे आपने तवज्जो दी थी। और अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, प्लीज। क्योंकि आफ्टर 9/11 फुलब्राइट ने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया था, डायरेक्ट एक्सेस टू द मुस्लिम वर्ल्ड। राइट। और उसमें उन्होंने कहा था हमें मुस्लिम स्कॉलर्स चाहिए जो कि बाइबल बेल्ट ऑफ अमेरिका में जाएं, जो कि वहाँ की अल्ट्रा कंजर्वेटिव एरिया है, और वहाँ जाके उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं फ़लसफ़े पे बात करना चाहूँगी। सो आई गॉट दिस स्कॉलरशिप टू गो एंड टीच देयर। मैंने एक रीडिंग पैक बनाना था, क्या मैं बनाऊँ? तो मैंने इब्न रुश्द की किताब जो है उसमें ही हैज़ रिटन दिस सेंटेंस, यू शुड स्पीक टू ए सूफ़ी एज अ सूफ़ी, ए फ़िलासफ़र एज अ फ़िलासफ़र, जो कि रैशनलिस्ट मतलब के हैं, एंड ए कंजर्वेटिव ट्रेडिशनलिस्ट एज अ ट्रेडिशनलिस्ट। ये जुमला मैंने सोचा आई शुड मेक दिस माई बेस। तो मैंने किया ये कि पहले जो ट्रेडिशनल पैराडाइम है उसको जो क्लासिकल थिंकर्स हैं उसमें डिवाइड करें। फिर मैंने सोचा कि मैं तो अमेरिका जा रही हूँ, साउथ एशिया से, तो मैं सिर्फ क्लासिकल मुस्लिम थिंकर्स की क्यों बात करूँ? तो मैंने कहा ठीक है, तीनों पैराडाइम तो ले लूँगी, लेकिन एक एक थिंकर क्लासिकल लूँगी और एक एक साउथ एशियन ले लूँगी। तो तीनों पैराडाइम्स यही थे, ट्रेडिशनलिस्ट, रैशनलिस्ट और पैंथीस्ट या सूफिस्ट पैंथीस्ट हो गया। जी हाँ। तो उसमें फिर मैंने ये किया कि जो ट्रेडिशनलिस्ट थे उसमें अल अशारी, ठीक है, जो कि क्लासिकल असल में, जो कि हम लोगों को पता भी नहीं है, हम बेसिकली सब अशाराइट्स हैं, तो अल अशारी को लिया। फिर मैंने कहा मौदूदी जो है ना, ही इज़ द पैराडाइम केस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट, एंड आई वाज वेरी कीन कि लाहौर के होने चाहिए ये थिंकर्स। सो रैशनलिस्ट में इब्न रुश्द को लिया और फिर इकबाल को लिया एज अ रैशनलिस्ट, और सूफीज़ में इब्न अरबी को लिया और फिर अली हजवेरी दाता साहब को लिया। ठीक है, यानी यहाँ से जी, तो मैं तीनों लाहौर के थिंकर्स लिए और उनकी जो ओरिजिनल किताबें थीं उसमें से एक्सर्प्ट्स लेके और मैंने वो पढ़ाए। सही। इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर 5 जो था, स्पिरिट ऑफ मुस्लिम कल्चर, मैंने कहा वो करना चाहिए। और फिर अली हजवेरी का, जो कि मैं सोचती हूँ कि हम इतना अंडरमाइन करते हैं उनकी जो रिसर्च की कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनकी किताब में व्हाट इज़ सूफिज़म पे रिसर्च के जो आज के मयार हैं, सारे स्टैंडर्ड्स, वो सब पे पूरे उतरते हैं। आपका एक कहना चाहिए कोटेबल कोट है कि फिलॉसफी और म्यूज़िक जो है दिस कैन नॉट बी इम्पोज्ड अपॉन एनीबॉडी, एंड इफ दे आर दे हैव नो इम्पैक्ट। ये भी मेरा बायस है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रहे हैं और मुझे लगता है कि जितनी उन्होंने इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, जो NGO सीन में आप देख लें, टीचिंग में देख लें, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। मैं और आप तो शायद ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं, तो हम कहेंगे कि आने वाले में हमसे बेहतर आ जाएंगे, लेकिन एट दी मोमेंट आपको क्या लग रहा है? वैसे नाम तो नहीं है। आपको तहज़ीब का, तमद्दुन का और फ़नून आलिया का मुस्तकबिल हमारे यहाँ कैसा मालूम होता है? अच्छा, म्यूज़िक की दुनिया में आप देखिए कि जो आपने पहले घराने की बात की, लेकिन वो बात हमने आगे नहीं बढ़ाई। ये जो घराने हैं, इनका जो विरसा है इन्होंने कायम रखा है। जी हाँ, जी हाँ। और ये अगली जनरेशन तक पहुंचाया है।
سو آپ یہ دیکھیے کہ شگن صاحب نے مسلم شگن، بالکل ہے، مبارک علی خان کے اکبر، ٹھیک ہے، امانت کی شفقت امانت ہے، جی۔ سلامت صاحب کی شفقت سلامت ہے، بالکل حامد علی خان صاحب خود موجود ہیں، جی، اور حامد علی خان صاحب کے بچے، ان کے بچے جی، نام ہے نایاب ہیں، جی بالکل. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے برانچ آؤٹ کیا ہے، پیسے کمانے کا الگ بنا لیا ہے، لیکن اس کو مینٹین کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ ورثہ جو ہے یہ اتنی کوالٹی کا ہے اور اتنا انٹرنیشنل ویلیو کا ہے کہ انہوں نے یہ جانے نہیں دیا. یہ ایک ایسٹ ہے اور ان کو ریئلائزیشن ہے کہ یہ بندشیں ہماری اتنی پرانی ہیں اور ہم نے قائم رکھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ استعمال نہیں کرتے، گاتے بھی نہیں ہیں. مجھے تو خاص طور پہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے پرانی بندش سنائیے گا، مجھے فیوژن نہیں چاہیے. مجھے بھی اس میں کچھ تشدد کا پہلو نظر آتا ہے. اچھا. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جب موسیقی ہو رہی تھی، فلسفہ ہو رہا تھا، اور آپ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو درجنوں سرکاری اور غیر سرکاری تعلیم سے متعلقہ اداروں میں بھی اپنی ذمہ داریاں جو تدریس سے بالکل ہٹ کے تھی، کہیں نصاب بنایا جا رہا ہے، کہیں پالیسی بنائی جا رہی ہے، شمار سے باہر ہے وہ سب. اس کے ساتھ ساتھ یہ چپکے آپ پاک جاپان دوستی اور کلچر میں کیا کرتی رہی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ رائزنگ سٹار ود گولڈ اینڈ سلور ریز ملا سپٹمبر میں اس پر. میرے خیال میں حجاز احمد خان صاحب اس کے پہلے چیئرمین تھے. جی پہلے وہ تھے، پھر عامر شیرازی صاحب تھے. رائٹ. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کہانی ہے. عامر شیرازی صاحب مجھے گھر ملنے آئے اور کہنے لگے کہ تم میوزک کانفرنس اتنا اچھا چلا رہی ہو، تو یہ جو ہے ایک ادارہ، یہ بھی اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ تو اس کو بھی کر لو. تو میں نے کہا جی میں آئی ہیو انف آن مائی پلیٹ، نمبر 1. نمبر 2 میں تو اکیڈیمک ہوں، میرے پاس اتنے فائنانسز نہیں ہیں کہ میں بڑے بڑے فنکشنز کر سکوں. تو ہی سر نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ کریں. تو وہ جو ایک کریٹیو سرچ ہے نا مجھ میں، ہم نے ہر طرح کے کچھ پہلے آرگنائزیشنز کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھ مل کے پروگرامز کیے. اس کے بعد ہم نے خود ایف سی کالج میں جاپنیز 2 پوئٹس، ایک موراکامی اور ایک ایشیگورو، دونوں پہ ٹاکس کروائیں، اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کیا. پھر جاپنیز ایمبیسی، پہلے تو نوبیل laureate ہیں. جی ایشیگورو تو نوبیل laureate ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک جاپنیز نمبر گیم ہے، سوڈوکو چیلنج کیا. اکیبانا، کراٹے، ان لوگوں کے ساتھ سارا ہم نے یہ بھی سپورٹ کیا. بونسائی ٹریز وہ بھی کیا. سو وہ بہت سے ایونٹس اکٹھے ہو گئے کیونکہ پاک جاپان دوستی کے 70 سال منائے جا رہے تھے. تو ہم نے 9 ایونٹس کر لیے. تو وہ میرا خیال ہے ان کو بھا گئیں. اگر ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ زندگی کی کروسیبل سے گزرنا ہو تو فلسفے اور موسیقی میں آپ کسے پریفر کریں گے؟ کسے زیادہ وقت دینا چاہیے؟ What will be closer to your heart? کوئی ضروری ہے، کیونکہ میں کرتی ہی ہوں. صبح سے لے کے 3 بجے تک میرا فلسفے کا دن ہے. اور میں جو میوزیشنز ہیں یا جو میوزک کانفرنس کے لوگ ہیں ان کو کہتی ہوں مجھے 3 بجے کے بعد کانٹیکٹ کریں. تو 3 بجے سے 7 بجے تک میں موسیقی کا کام کرتی ہوں. تو بہت کلیئر ڈویژن ہے، کوئی اوور لیپنگ نہیں ہے، کوئی ایک سے دوسرے چوائس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں چل سکتے ہیں انہارمنی. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بے حد مہربانی، آپ کا بے حد شکریہ. ہم نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک پورا آج ایک پورا عہد جو ہے وہ چل کے ہم نے 60 کی دہائی سے بالکل آغاز سے شروع ہوئے تھے، 70s دیکھا، جہاں 80s اور 90s آیا وہ ہم چپکے سے آنکھ بچا کے نکل گئے اور چھلانگ لگا کے 2020 پہ آ گئے. آپ کی بے حد نوازش. وی آر آنرڈ. تھینک یو. آئی ایم دی ون ہو از آنرڈ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صدرنگ. ہم ممتاز ماہر تعلیم اور فلاسفی کی استاد اور موسیقی میں کی گیانی محترمہ ڈاکٹر پروفیسر غزالہ عرفان سے بات کر رہے تھے. اجازت دیجیے. آداب.
ہے.